बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाजरीन, जब कश्मीर का जिक्र आता है, प्रोग्राम ही कश्मीर डिबेट का है, तो कश्मीर के हवाले से भी इसमें लाजमी बात होगी। आपको बताते चलें कि कश्मीरी आज भी पाकिस्तान के झंडे में दफन होना पसंद करते हैं। और यकीनन मैं आपको कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के हवाले से बताऊं तो जो जून की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 35 कश्मीरियों को शहीद किया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि तकरीबन 8 से ज़ायद घरों को मिसमार किया गया इंडियन फौज की जानिब से। आज भी कश्मीर के अंदर ये सिचुएशन है जो प्रिवेल कर रही है। हर महीने 35-40 लोगों को शहीद किया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होते हैं और बेदर्दी से उन बेगना कश्मीरियों को मारा जा रहा है। हमारे साथ आज का जो एजेंडा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आज का जो प्रोग्राम का एजेंडा है, एक तो कश्मीर इशू के हवाले से बात की जाएगी, दूसरे नंबर पे बात करेंगे असेंबली एजे के असेंबली के हवाले से और जो बजट पेश हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो असेंबली मेंबरान हैं वो आम आदमी तक कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी बात कितनी सुनी जा रही है। और साथ ही साथ इस हवाले से भी देखेंगे, जो हमारे मेहमान हैं उनसे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वुज़रा हैं वो अपने हलकों से इलेक्शन जीतने के बाद कितने मैसर रहते हैं आवाम के लिए। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे जो प्रोग्राम के आज के मेहमान हैं मैं उनका तारुफ आपसे कराए देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं और मंजे हुए सहाफ़ी हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा हैं, बड़े एक्टिव हैं इस तमाम तर जो कश्मीर की सिचुएशन है इस हवाले से इंटरनेशनली भी बड़ा एक रोल दे रहे हैं। तो मेरे साथ जो काशिफ मीर साहब हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनसे बात को स्टार्ट करूँगा। मैं उनसे पूछूँगा कश्मीर के हवाले से मैंने पूरी एक रुदाद आपके सामने बयान की कि कश्मीरी जो पिछला महीना है जून का, उसमें भी 35 कश्मीरियों को शहीद किया गया। आप क्या समझते हैं काशिफ मीर साहब कि ये जो सिचुएशन है कैसे हम इसको इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं? हमारी काविश किस हवाले से होनी चाहिए? OIC जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ का जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि सारा कुछ है, उसको हम कैसे ऑन कर सकते हैं और आवाज़ कैसे उन कश्मीरियों की बन सकते हैं जिन बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया राय साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और प्रोग्राम का मौजू भी आपका बड़ा बेहतरीन है। जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म व सितम की आपने बात की कि मकबूजा कश्मीर ख़ासकर जो वादी का जितना इलाका है वहाँ पे भारतीय जो हुकूमत है वो अपने मुख्तलिफ़ अदारों के ज़रिए से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रही है, नौजवानों को उठाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बंद होती थी, वहाँ का जो प्रेस क्लब सबसे बड़ा है उसके ऊपर भी बैन रहा, मीडिया को उस तरह से आज़ादी नहीं है। तो वहाँ के जो मामला चल रहे हैं तो हमने देखा कि इसके बावजूद भी कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने उसे अपना गैर कानूनी तौर के ऊपर कब्ज़ा बनाया और पाबंदियाँ लगाई गई कश्मीरियों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि वहाँ की जो तहरीक थी वो कमज़ोर नहीं पड़ी। वहाँ के जो लोग जदोजहद आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो उस आवाज़ में कमी नहीं आई। गो के दूसरी तरफ जो फरीक था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं तो उन पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी यहाँ पे इमरान खान की क़यादत में तो उन्होंने इसको इंटरनेशनलाइज किया, UN में भी आवाज़ उठाई, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के इजलास हुए, ह्यूमन राइट्स कमीशन की उसके ऊपर रिपोर्ट्स आई। तो इसी तरह से आज़ाद कश्मीर जो बेस कैंप है इस पूरी तहरीक का, तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर का, तो इसका भी रोल बनता है और न सिर्फ उसकी हुकूमत का रोल बनता है बल्कि जो रहने वाले लोग हैं आज़ाद कश्मीर के उनका भी रोल बनता है। लेकिन हमने देखा कि जब 90s में जो तहरीक बड़े उरूज के ऊपर थी तो आज़ाद कश्मीर के लोग निकलते थे। अगर 1 से 2 शहादतें होती थी तो मुजफ्फराबाद समेत जो बड़े शहर थे वो बंद हो जाते थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब वहाँ पे जुल्म व सितम ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर जो बड़े शहर हैं तो वहाँ से उस तरह से हमें लोग बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आते। अब तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, 1 दहाई से ज़्यादा अरसा गुजर चुका कि लोगों के हाथों में सोशल मीडिया है। अब हम देख रहे हैं कि लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हमारे जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुकूमती अदारे हैं, लिबरेशन सेल है, तो इनको एहतमाम ये करना चाहिए कि लोगों की ट्रेनिंग्स की जाएँ कि आप अपनी आवाज़ को किस तरह से उठा सकते हैं। दूसरा
جو ہمارا ڈائسپورا ہے، پوری دنیا میں بیٹھے کشمیری ہیں، پوری دنیا میں بیٹھی پاکستانی کمیونٹی ہے، ہمارے سفارت خانے پاکستان کے سفارت خانے پوری دنیا میں موجود ہیں، تو ہماری جو لابنگ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کشمیر کا مسئلہ انسانی مسئلہ ہے، یہ انسانی المیوں پہ مشتمل ایک المیہ ہے، جس طرح سے پوری دنیا کے سامنے کیس رکھے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی تک ناکام رہے ہیں کہ ہم اب پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس کو اس طرح سے پریزنٹ کر سکیں کہ دنیا اس کے اوپر توجہ دے سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک کیس کے طور پہ، قانونی جنگ کے طور کے اوپر بھی ہمارے جو کشمیری جو ایکسپرٹ ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یاسین ملک کا کیس ہوا تو اس میں ہم نے اس کے بیانات کی حد تک تو چیزیں دیکھی ہیں، حکومتی سطح پہ بھی دیکھی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو چیز چاہیے وہ ایک لیگل ٹیم کی چاہیے کہ وہ اس کیس کا جو کیس کے اوپر جو لڑائی ہے عالمی فورمز کے اوپر، وہ لیگل فورمز کے اوپر بھی لڑے. کاشف میر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی. ابھی پچھلے دنوں بڑا زور و شور سے ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، احتجاجی مظاہرے ہوئے. کیا بس یہاں تک ہی ہوتا ہے؟ مطلب کہ ایک ہفتہ ہم نے یہ ساری کارروائی کی، اس کے بعد پھر خاموشی. اور دوسری جانب ایک سوال میں ساتھ اٹیچ کروں گا کہ کشمیری جو وہاں پہ سینئر رہنما ہیں ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی کتنی پالیسی مؤثر ہے اور کتنی مؤثر بنائی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہمارا کیا بنیادی نقطہ نظر اس حوالے سے ہونا چاہیے؟ آپ سینئر صحافی بھی ہیں اور یہاں پہ اس تمام تر چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کیسے امپرومنٹس کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کے قضیے میں پاکستان ایک فریق ہی نہیں ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے. پاکستان صرف وکیل ہی نہیں، فریق بھی ہے. تو پاکستان کی ذمہ داریاں دوہری پڑ جاتی ہیں. جہاں پہ یو این چارٹر کے تحت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو بھی علاقہ ہے جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا یو این ریزولوشنز کے تحت، تو جہاں پہ اس کا انتظام چلانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ اس کیس کو لڑنا بھی پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام تو کبھی بھی اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے. لوگ ہمیشہ سے آواز اٹھاتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی کال دی جائے تو پاکستان کے لوگ نکلتے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. ہاں، جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کی اپنی ترجیحات، اپنی پالیسیز ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی حکومت کے دور میں بھی کہ بہت زیادہ ڈاؤن آ گئی ہو کشمیر کی پالیسی. ہمیشہ سے مین پالیسی کا حصہ رہتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پالیسی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو کشمیریوں کی خواہشات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو 1.5 کروڑ جو کشمیری اس قضیے کا شکار ہیں، جو اس تقسیم کا شکار ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو ہماری جہاں پہ ضرورت کشمیریوں کی آر اور پار کی یہ ضرورت بنتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اجاگر کریں. اس تقسیم کا لاس کیا ہو رہا ہے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتائیں، جو فریق ہیں ہم ان کو بھی بتائیں، اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں ہم ان کو بھی اس سے بھی آگاہ کریں. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جہاں پہ بہت سے تھنک ٹینکس کام کر بھی رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے تھنک ٹینک کے لیول کے اوپر بھی کام کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت جو پاکستان ہے وہ چونکہ اس کی آواز بڑی مؤثر ہے، گو کہ معاشی حالات ملک کے کبھی کمزور ہوتے ہیں، کبھی بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اس ریجن کے اندر ایک بہت بڑی پاور ہے. تو جب گورنمنٹ آف پاکستان کو سٹینڈ لیتی ہے تو پھر انٹرنیشنل جو پاورز ہیں تو وہ اس کی بات کو سنتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی آواز توانا ہوگی، جتنا ہمارا خارجہ معاذ مضبوط ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کی، خاص کر مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ کہ جو بھارت کی اس چکی میں پس رہے ہیں، جو وہاں پہ مسلسل 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا کہ جو وہاں پہ ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں پہ یہ احساس ہوگا کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور جو آزاد خطہ ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، تو اس کے لوگ اور اس کی جو وہاں کا جو انتظامی سیٹ اپ ہے یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ایک مارل سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت، چونکہ مودی وہاں پہ جو بھی اعلان کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور ہماری طرف سے جو اعلان ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف اعلان کی حد تک محدود رہتے ہیں. میر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بات سے بات نکلتی ہے. تو آپ نے بات کی کہ پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور ہے لیکن اس کے باوجود آواز اٹھا سکتا ہے. تو میں آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کیس ایک معاشی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا 1948 سے لے کر آج تک ایسے ہی کوئی ایک پاور اٹھتی ہے
جو P5 ہیں اس میں سے کوئی ایک پاور اٹھتی ہے اور اٹھ کے ویٹو کر دیتی ہے. تو اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا پاکستان اگر معاشی لحاظ سے اسٹرانگ نہیں ہوتا تو کیا کشمیر کا ایشو وہ ریز کر سکتا ہے اچھے سے؟ دیکھیں پاکستان کے پاس بہت سے فورمز ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن نے اس کے اوپر 2 اجلاس کیے. یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی اس کے اوپر بڑی واضح قسم کی بڑی اس کے اوپر رپورٹس آئیں اور بھارت کو بڑا پابند بھی کیا گیا. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس پاور نہیں ہے. ہم OIC ہمارے ساتھ ہے, ہم انٹرنیشنل دیگر پاورز کے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے ہاں مملکت پاکستان کی میں جو حکومتیں آتی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خارجی محاذ کے اوپر اس معاملے کو سنجیدگی سے اس سنجیدگی سے نہیں لیتی کہ جس کی ضرورت ہے. چونکہ صرف سیاسی جماعتیں ہی فریق نہیں ہیں اس مسئلہ کشمیر کے اوپر, اس کے اوپر یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک مین کریکٹر کے طور کے اوپر ہے, اس کی خواہش کے اوپر, ان کی پالیسیز کے اوپر سیاسی جماعتیں بھی آگے بڑھتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے مختلف فورمز کے تحت کشمیریوں کو جو اپنی آواز ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ تک بھی اس کے اوپر اپنا موقف پہنچانا چاہیے, اور اسی طرح سے جو سیاسی حکومتیں ہیں ان تک بھی رول پہنچانا چاہیے. میں نے آپ سے ڈسکس کیا اس حوالے سے ناظرین کے ایجنڈا ہمارا جو ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم AJK کے حوالے سے لازمی ڈسکس کریں گے جو وہاں پہ پولیٹیکل سینیریو ہے, اور ساتھ جو بجٹ پیش کیا گیا 164 بلین کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس حوالے سے میر صاحب سے جانیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلمز ہمارے لیے رہیں کہ یہ حکومت بھی ایسے ہی کہ جیسے 2015 میں, اس سے پہلے جو ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پاکستان میں اور وہاں پہ فوراً سے ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے, ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہاں پہ اگر گورنمنٹ ہے ابھی PTI کی اور یہاں پہ ایک الائنس گورنمنٹ PDM کی آئی ہے تو پھر بھی ہمارے لیے پرابلمز یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے فنڈ روک لیتے ہیں, اور ابھی بھی یہ سیم سچویشن تھی. آپ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ نے تمام تر چیزوں کو بخوبی دیکھا اور بڑے غور و خوض سے آپ نے ساری چیزیں ان کا معائنہ بھی کیا. آپ کیا کہیں گے, کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آزاد کشمیر چونکہ ایک پورا پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ہمیشہ سے ایشوز رہے ہیں, اور ایسی جگہوں پہ کا کمپیریزن جس طرح سے آزاد کشمیر ہے یا GB ہے, اس کا کمپیریزن آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے نہیں کر سکتے. عموماً ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ یہ راولپنڈی جتنا ہے, یہاں پہ اتنی ایڈمنسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. تو لوگوں کی اپنی رائے ضرور ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر کی پاپولیشن بھی جو 4 ملین سے اب زائد ہے, وہاں پہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی چونکہ جو نیا بجٹ آیا ایک بہتر بجٹ ہمیں نظر آیا جس میں یوتھ کے لیے بھی بجٹ موجود ہے, لیکن اس سب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ کا ایک بہت بڑا پورشن ہمارے ہاں 27-28 ارب روپے کا پینشن کے اوپر ہے. تو یہ بوجھ بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں. نارمل جو میزانیے کا جو بجٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے, ڈیولپمنٹ کا کم ہے. تو اور دوسری طرف جو آپ نے سوال کیا کہ کیا مرکز میں جو حکومت جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کا اثر, دیکھیں اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے, چونکہ آزاد کشمیر ایسا خطہ ہے یا GB بھی ایسا خطہ ہے کہ جہاں پہ جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, ڈیولپمنٹ کا ہمارے یہاں بجٹ ہی تھوڑا سا ہے. 28 ارب روپیہ کوئی بجٹ نہیں ہے. ہم نے اس حوالے سے دیکھا کہ جو نالا لئی ہے اس کا بجٹ 90 ارب روپیہ ہوتا ہے ایک سال کا. تو ہمارے آزاد کشمیر کے لیے اگر 28 ارب روپے کا بجٹ ہے, میرا خیال ہے کہ کم کرنے والے یہ ضرور سوچتے ہیں کہ چونکہ ہمارے یہاں جس طرح سے بجٹ خرچ کیا جاتا ہے تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہاں جس طرح سے کرپشن کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی بہتر نہیں سمجھا جاتا. تو اگر اس میں کچھ سزا و جزا مقرر ہو. یہاں پہ میں آپ سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس تمام تر سچویشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تحریک انصاف اپنی آئینی مدت پوری کرے گی آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں مجھے تو ابھی کوئی ایسا شبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنے مزید جو 4 سال ہیں وہ پورے نہ کرے. آزاد کشمیر میں ہمیشہ سے یہ رہا, جس کی بھی حکومت رہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ خواہ چودھری مجید ہوں, اس سے پہلے کی جی اسمبلی کے اندر 3-4 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے, لیکن چودھری مجید صاحب نے اپنا ٹائم پورا کیا. اس کے بعد راجہ فاروق حیدر نے اپنا ٹائم پورا کیا. اس کے بعد سردار قیوم نیازی کو ٹائم ملا تھا, لیکن PTI کے اندر تقسیم تھی, اپوزیشن سے بھی خطرہ تھا, تو انہوں نے اپنا پارٹی نے اپنا جو قائد اعوان تھا وہ تبدیل کیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سردار تنویر الیاس کی جو 4 سالہ حکومت جو رہ رہی ہے تو وہ اپنا ٹائم پورا نہیں کرے گی. لیکن وہ سینیریو اگر دیکھا جائے تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فوراً سے KPK کے اندر گورنرشپ چینج ہوئی, آپ سندھ کے اندر دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ مطلب کہ اس کا انفلوئنس ہوا ہے جو یہاں پہ مرکز میں گورنمنٹ بنی ہے, کیونکہ PDM کا الائنس ہے, وہ ہر جماعت اپنے اپنے اس لیول سے دیکھ رہی ہے.
اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں 5 سال پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں چونکہ حکومتیں بنتی فگر سے ہیں، جو اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی میں 20 اراکین ہیں جو اپوزیشن کے پاس ہیں، تو باقی جو 33 جو اراکین ہیں جن میں مسلم کانفرنس کی ایک سیٹ بھی شامل ہے، تو وہ حکومت کے پاس ایک واضح اس وقت اکثریت موجود ہے۔ 27 آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، 33 آپ کے پاس ہیں۔ اگر اپوزیشن 7-8 لوگ خریدتی ہے، جو خرید وہ نہیں سکتی آزاد کشمیر میں، چونکہ آپ اس طرح سے بندے خرید کے اپنے لیے ووٹ نہیں ڈلوا سکتے، وہاں کے اپنے رولز موجود ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پارٹی کے اندر سے کوئی گروپ کھڑا کریں، جس طرح سے ایک ٹائم میں فرینڈز گروپ کھڑا ہوا تھا، اس نے تبدیلیاں لائی تھی، تو ایسا کوئی پارٹی کے اندر سے کوئی فارورڈ بلاک بنے اور پھر وہ بلاک کو اپنا نمائندہ دے یا کسی اور کے ساتھ سپورٹ کرے، تو وہ ابھی فی الحال پاسبل نظر نہیں آ رہا۔ فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی افواہیں جس طرح سے اڑائی جا رہی ہیں، یہ حکومت کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے کام کرے، اپنی گورننس کے اوپر توجہ دے، ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا کام حکومت کو الجھائے رکھنا ہے، پریشر دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اپنی اگر وہ ذمہ داریاں ادا کرتی ہے تو پبلکلی بھی حکومت کو سپورٹ حاصل ہوگی۔ ناظرین، کاشف میر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اور آپ نے تمام تر ان کی وہ والی گفتگو سنی کہ جو ہم نے کوسچن ان کے ساتھ رکھے، یقیناً بڑے مفید انہوں نے جواب دیے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رکھیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان ہیں عبدالحمید لون صاحب، جو حریت رہنما ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے یہ جو پریویس منتھ ہے اس میں 35 شہادتیں ہوئی ہیں، ساتھ اگر آپ کو بتایا جائے تو وہاں پہ 8 سے زائد گھروں کو مسمار کیا گیا ہے۔ عبدالحمید لون صاحب ایک انٹرنیشنل لیول کے یہ لیڈر ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ یہ انٹرنیشنل فارم پر کشمیر ایشو کے حوالے سے بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے، اور یہ تمام تر جو سچویشن بن رہی ہے، کیا یہ فارن جاتے ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے جب یہ ملتے ہیں تو ان لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، کیسے ہم اس تمام تر ایشو کو انٹرنیشنلائز اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اس حوالے سے جانیں گے عبدالحمید لون صاحب سے۔ جی لون صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے بات رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ وہیں کشمیر کی جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہے، جہاں 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز ہیں، وہاں پر لا قانونیت ہے، جنگل کا راج ہے، وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، وہاں جعلی مقابلوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہماری پراپرٹی بھی ختم کی جا رہی ہے۔ جو بھارتی قابض افواج ہے ان کو تحفظ حاصل دیا گیا ہے ڈرکونل لاز کے اندر، جو کالے قوانین ہے کہ وہ کسی کو مار سکتے ہیں، کسی کو کل کر سکتے ہیں، کل ٹو شوٹ کر سکتے ہیں، ہماری پراپرٹی کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وہیں 5 اگست کے بعد بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے جو بنیادی حقوق تھے وہ بھی چھین لیے ہیں۔ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے، بلکہ فریڈم آف لائف نہیں ہے وہاں پر ایجوکیشن متاثر ہے، نوجوان کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہے۔ وہاں یونیورسٹیز، کالجز پچھلے 3-3.5 سال سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پر ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ اب ہماری ڈیموگرافی پہ اٹیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ کشمیریوں کی نسل کشی بھی جاری ہے۔ جو آپ نے کی کشمیر میڈیا سروس کی جو رپورٹ بتائی ہے، بالکل یہ اتھینٹک رپورٹ ہے، اور جہاں پر آئے روز ہلاکتیں جو ہے وہ معمول ہے، کشمیریوں کا قتل عام جعلی مقابلوں میں۔ وہاں ریلیجس رائٹس بھی نہیں ہے، جہاں ان بچوں کو شہید کر کے نامعلوم جگہوں پہ دفنایا جاتا ہے، ان کے والدین کو جنازے میں شرکت نہیں ہے، میتیں واپس نہیں کی جاتی ہے۔ ہمارے قائد سعید علی شاہ گیلانی کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح سے عام نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور جہاں پر یوتھ ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ NIA ایک بدنام زمانہ ایجنسی ہے، جو ایک گنڈا فورس ہے، اس سے کشمیریوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، گھروں کے اندر چھاپے ڈالے جاتے ہیں، چادر اور چار دیواری جو اس کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو خاص کر کم عمر بچوں کو گرفتار کر کے ہندوستان کے مختلف جیلوں کے اندر جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار ہے، ہر طرف سے ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بندوق کے نوک پر اور گولی کے زور پر۔ تو وہیں بین الاقوامی برادری جو ہے
خاص کر یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کی ڈیول پالیسی جو ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک ہے یہ. جہاں یوکرین کے حوالے سے پوری دنیا چیخ رہی ہے, وہاں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, جنگ بند کرنے کی بات کی جاتی ہے, مگر جب کشمیر کی طرف یہ لوگ دیکھتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. جب فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اندھے ہو جاتے ہیں, بہرے ہو جاتے ہیں. کیا ہم انسان نہیں ہے؟ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ ہمیں آزادی سے رہنے کا حق نہیں ہے؟ کشمیر ایک انٹرنیشنل ریکگنائز ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے جس کی ضامن خود اقوام متحدہ ہے. ہم اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی عمل درآمد چاہتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہم جہاں اس برصغیر جنوب ایشیا میں رہ رہے ہیں وہ ایک جیل خانہ ہے جہاں پر 80 لاکھ سے زائد لوگ کھلی جیل میں بند ہیں اور ہمیں گاجر مولی کی طرف کاٹا جا رہا ہے. تو یہ بین الاقوامی برادری کی بے حسی کی وجہ سے, یا اقوام متحدہ کی بے حسی کی وجہ سے, اس کی غفلت کی وجہ سے کشمیر اس وقت جو ہے وہ قتل گاہ بن چکا ہے. کوئی روکنے والا نہیں ہے اس فسطائی حکومت کو, کوئی جو ہے ٹوکنے والا نہیں ہے اس انتہا پسند حکومت کو. تو لہٰذا ہماری بین الاقوامی برادری سے پھر اپیل ہے, جہاں آپ مہذب کہلانے کے دعوے کرتے ہو, جہاں پر آپ جسٹس کی بات کرتے ہو, رائٹس کی بات کرتے ہو, مگر کشمیر بھی ایک ایسا خطہ ہے جہاں ہمارے سارے بنیادی حقوق سلب ہیں, جہاں ہماری زندگیوں کو اجرن بنا دیا گیا ہے. تو لہٰذا آپ نے ذمہ داری نبھانی ہوگی, اقوام متحدہ نے آگے آنا ہوگا, رپورٹس کے علاوہ جو ہے عملی کردار ادا کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو RSS کے چنگل سے چھڑانا ہوگا. عبداللہ امین لون صاحب, اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے تمام تر سچویشن بڑے اچھے طریقے سے بیان کی, ساری چیزیں آپ نے بہت اچھے سے بتائیں. ابھی تک اس پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی ورک کتنا ہوا ہے, کتنا ہوتا دیکھ رہے ہیں, تمام تر سچویشن کہاں تک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر میں ایک ساتھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یاسین ملک کے حوالے سے جو کشمیری سینئر رہنما ہیں, پوری قیادت کو جیل کے اندر وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے. پریویس ڈیز میں بڑے زور و شور سے یاسین ملک کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی, لیکن ابھی پھر وہی سچویشن ہے, روٹین میٹرز وہی کام چل رہے ہیں اور کوئی وہ والی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. تو یہ کیسے چلتا رہے گا؟ مطلب کہ ایسے ہی اگر چلتا رہا تو پھر تو مشکل نہیں ہوگا. ویسے 5 اگست کے بھارتی اقدامات کے بعد کشمیر جو ہے وہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے, انٹرنیشنلائز ہوا ہے, جہاں مودی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ انٹرنیشنلائز ہو جائے. وہیں پاکستان حکومت کی کاوشیں جو ہے وہ قابل تحسین ہے. 3 دفعہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, عالمی رہنماؤں کے بیانات آئے جس میں ٹرکی, چائنا, ملیشیا, آذربائیجان, ایران اور پاکستان بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں, سیمینارز, کانفرنسز کا انعقاد ہوا ہے, ڈائسپورا نے کام کیا اور ہندوستان کو ایکسپوز کیا. تو وہیں اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بالکل حالات جو ہیں وہ انتہائی سیاسی طور پہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر انرجی کرائسس بھی ہیں, یہاں پر اکانومی کرنچ ہے, ٹیررزم بھی ہے اسی فسطائی حکومت کی وجہ سے, فسطائی ریاست کی وجہ سے یہاں پر. تاہم کشمیر جو ہے ترجیحات میں ہے. ہمیں دنیا کے اندر جانا ہوگا, اپنے انوائس بھیجنے ہوں گے جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہوں, یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر. پچھلی دفعہ پہ اس پہ کام ہوا تھا, تاہم جو کووڈ-19 کے بعد جو ہے کام رک گیا ہے. اس پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کی ان چیرہ کو ہم ایکسپوز کر سکیں. دوسری بات یاسین ملک کے حوالے سے, چونکہ غیر منصفانہ فیصلہ ہے یہ, کشمیری جو ہے اس وقت کرب میں ہے, وہاں پر قتل گاہ جس طرح سے بنایا گیا کشمیر کو, اب ہمارے لیڈرشپ کو ڈرایا جا رہا ہے, پھانسیاں دینے کی بات کی جاتی ہے, عمر قید دینے کی بات کی جاتی ہے. حالانکہ ہندوستان کے جو حکمران ہیں, اس کے جو فوجی جنرل ہیں, وہ وار کرائمز میں ملوث ہیں. ہمارے لیڈران جو ہے یا جو لوگ ہیں وہ آزادی پسند لوگ ہیں. یاسین ملک ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے, ہمارے لیڈر ہیں وہ, اور ان پہ اگر آپ الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کا, پھر تو چندر بوس بھی دہشت گرد تھا, پھر آپ کا گاندھی بھی دہشت گرد تھا, پھر بھگت سنگھ بھی دہشت گرد تھا. آزادی کی ان تحریکوں میں اس طرح کے الزامات لگانا کسی کو زیب نہیں دیتا. تو لہٰذا یاسین ملک کے حوالے سے جو غیر منصفانہ فیصلہ ہوا, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے. اور وہیں حکومت پاکستان, خاص کر فارن آفس, اس پہ جو لیگل ٹیم ہے ہماری, وہ اس پہ کام کر رہی ہے. اور بین الاقوامی سطح پہ یاسین ملک کے حوالے سے جو ورک ہو رہا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم جلد خوشخبری سنیں گے. تاہم ہندوستان کو
مزید جو ہے وہ روکنا ہوگا بین الاقوامی برادری نے، خاص کر اقوام متحدہ نے، مہذب کہلانے والے ان ممالک نے. تو کشمیری جو ہے وہ کسی بھی صورت اپنے حق آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. حق خود ارادت ہمارا بنیادی حق ہے اور بھارت کو یہ دینا ہوگا. اسے حقیقت کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا. اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو لہٰذا جتنا بھی بھارت دیر کرے گا یہ اس کے لیے جو ہے مصیبت کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہوگا. کشمیر کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، زندہ حقیقت ہے. اور ہم کبھی بھی بھارتی شہری نہیں تھے. ہمارا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے. تو لہٰذا جب تک نہ ہمیں وہ حق دیا جائے گا استصواب رائے کا، ہم اپنے حق آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے. عام آدمی کا اس حوالے سے سوال رہتا ہے، اس حوالے سے کہ جو کانفرنسز ہیں یا اگر انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل کنٹریز جسٹ کہہ دیتی ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، تو اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، سیمینارز ہونے چاہیے، کانفرنسز ہونے چاہیے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں ہاؤس آف کامنز کے اندر ڈبیٹس ہوئے ہیں، وہاں پر کانفرنسز بھی رہی ہیں، وہاں پر مظاہرے بھی ہوئے ہیں، یورپی یونین کے اندر بھی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں مہذب پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز، چاہے وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں، انہوں نے آواز بلند کی ہے. اور اس سے ہندوستان پہ جو ہے وہ پریشر بلڈ ہوا ہے اور ہندوستان جو ہے وہ گھٹنے ٹینگنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا. مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ہے یہ فروٹفل ثابت ہو سکتی ہیں. اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمارا ڈائسپورا کام کرے، اس پہ ہمارا فارن آفس کام کرے، اور جو ہمارے ہمدرد ہیں وہ اس پہ کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ اس کے اچھے نتائج جو ہے نا برآمد ہو سکتے ہیں. عبدالامین لون صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اے جے کے اسمبلی جو ہے، کیونکہ نمائندگی اگر ہو وہاں سے تو یہ ایک بہتر سلوشن ہوگا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جو لوگ اگر جس چیز کو جانتے ہیں تو وہ اگر نمائندگی کریں انٹرنیشنل فورم پر، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں. آزاد کشمیر جو ہمارا بیس کیمپ ہے اور وہ نمائندہ پارلیمنٹ ہے اس وقت کشمیر کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو اختیارات دینے چاہیے. اور جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ دنیا کے اندر انوائس جائیں، اس میں ویل ورسڈ پارلیمنٹیرینز ہوں، اس میں ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہوں، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہو جو کشمیر کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اور بڑے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دنیا کو سمجھا سکتے ہیں، اور حریت قیادت ہو اور انٹلیکچوئلز بھی ہو. تو لہٰذا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت پاکستان جو ہے وہ جو ہے اپنا اقدامات کرے، اس حوالے سے فیسلٹیٹ کرے لوگوں کو. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور مودی کو روکنے کی اشد ضرورت ہے. اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام آدمی کا بڑا کنسرن رہا ہے اس حوالے سے کہ حریت رہنما جو اسلام آباد میں ہیں تو وہ ایز سچ جیسے انہیں کام کرنا چاہیے وہ ایسے نہیں کرتے، اور بڑی مشکلات ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہاں رہ رہے ہیں لیکن یہاں یہ انجوائے کرتے ہیں. تو کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں بھی رہیں، آپ نے انٹرنیشنل فورم پر بڑا ایکٹیو رول پلے کیا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس کاروان کا، اس حریت کا ایک کارکن آپ کے سامنے ہوں، اور آپ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہو کہ میں کشمیر کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کرتا آیا ہوں. تو وہیں جب اس حساس معاملے پہ بات کی جاتی ہے تو یہ دراصل دہلی کا پروپیگنڈا ہے کہ کشمیری لیڈرشپ جو ہے وہ انجوائے کرتی ہے یا جو ہے وہ بھول گئی اس مسئلے کو. ایسا قطعاً بھی نہیں ہے. چونکہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے یا جو فارن افیئرس کا جو چیپٹر ہے وہ کام کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی لیول پہ بھی، پولیٹیکلی بھی، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی. تو وہی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان نوجوانوں نے جو ہے وہ جو قربانیاں دی ہے، جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ بہن بھائی، تو یہاں کے نوجوان بھی سوشل میڈیا کو پازیٹیو انداز میں استعمال کریں اور ان کو ایسا میسیج دیں جس سے ان کو حوصلہ ملے، جس سے تحریک آزادی کو جلا بخشی جائے گی. آپ ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں. تو ایسی باتیں جو ہے یہ بے بنیاد ہوتی ہیں. اس کے پیچھے جو ہے وہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان چیزوں سے جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال میں ایک ایز اس مومنٹ کا کارکن آپ کے سامنے ہوں، اور انشاءاللہ میں کسی بھی صورت اپنے کاز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. میرا اوڑھنا بچھونا تحریک آزادی ہے، میرا جو سب کچھ تحریک آزادی ہے. میں ایک نظریاتی کارکن ہوں، اور اس نظریات کے ساتھ جو ہے وہ آخری دم تک میں ساتھ نبھاتا رہوں گا.
اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، تاکہ میں دشمن بھارت کے جو کارستانیاں ہیں اس کو ایکسپوز کرتا رہوں اور اپنے بہن بھائیوں کی آواز بنوں۔ اس حوالے سے کوئی آپ کو کام نہیں کر رہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں یا یونیورسٹیز کے اندر اسپیشل سبجیکٹ ہونا چاہیے یا جس پر ایسی گرپ ہونی چاہیے کشمیریات کے حوالے سے، یا کشمیری سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ پوری ایک سٹرگل ہے اور اس سٹرگل کا تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ ہو کہ کیا کیا ہوا، کتنے مظالم ڈھائے گئے، اس کے باوجود بھی وہ کشمیری ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے، اس حوالے سے کوئی کاوش کی گئی؟ دیکھیں، یہ یونیورسٹیوں کے اندر بالکل اس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اویئر رہے ان چیزوں سے، چونکہ یہ نوجوان ہمارا ایمبیسڈر ہے، یہی ہمارا سفارتکار ہے۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں ہمارے نوجوان کا بڑا کردار ہے، جہاں بھارت پروپیگنڈا اور جھوٹ کا سہارا لے کر جو ہے وہ دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، وہیں ہمارے پاس جو فیکٹس ہیں، جو حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں، ان کو سامنے لایا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کو دنیا کے اندر ہم بھیجیں تاکہ یہ پازیٹیو امیج لے کر پاکستان کی آزاد کشمیر کے عوام کی جو پازیٹیو امیج ہے اس کو پیش کریں۔ تو وہی حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مشترکہ طور پر ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجیں اور انہیں ایمبیسڈر بنا کر بھیجیں تاکہ وہ پاکستان کی بھی نمائندگی کرے اور کشمیر کاز کی بھی۔ چونکہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو پروگرام کا ایجنڈا ہے اس میں کشمیر کے حوالے سے جو کشمیر اسمبلی ہے، جے کے اسمبلی، اس حوالے سے بھی چند چیزیں رکھی گئی ہیں، تو میں لازمی وہ بھی آپ سے جسٹ ڈسکس کروں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہی یہاں پہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہاں پہ بجٹ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری انداز میں یہ چیزیں کیا ہونی چاہیے کہ وہاں پہ پرابلم شروع ہو جائیں؟ ابھی بھی وہ اس حوالے سے کافی پرابلم میں تھے کہ ان کو مطلب کہ بجٹ کے حوالے سے پرابلم تھی، تو آپ مطلب کہ کچھ کہنا چاہیں گے اس تمام تر سچویشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو آزاد کشمیر کے بجٹ کا معاملہ ہے، حکومت پاکستان بالکل کشمیریوں کی بھرپور سپورٹ کرے، وہاں بہت سارے سیکٹرز میں جو ہے وہ بجٹ مختص کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کاز کے حوالے سے بھی اگرچہ یہ خوش آئند بات ہے کہ مہاجرین کی جو سیٹلمنٹ ہے، ان کا جو گزارا الاؤنس ہے، اس میں اضافہ کیا گیا ہے، وہیں کشمیر کاز کے لیے بھی ایک فنڈ مختص کیا جائے جس میں شہداء فنڈ قائم ہو، جس میں بیواؤں کے لیے، جس میں یتیم بچوں کے لیے فنڈ قائم ہو، اور وہ جو دور دراز جیلوں میں ہیں جن کو قانونی طور پہ بھی مدد کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان تو جس طرح سے بجٹ لگا رہا ہے فوجی اخراجات، اس کی جو ہے وہ جو ہتھیار خرید رہا ہے کشمیریوں کے مارنے کا، تو وہیں آزاد کشمیر جو ہے یہ خطہ جو ہے اس میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پاکستان کا جو خلوص ہے وہ ہم سب کے سامنے انشاءاللہ پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا کسی بھی چیز کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور کشمیر کاز کے ساتھ جو ہے اپنی کمٹمنٹ ہر ایک کو دکھانی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے لوگ باشعور ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر خدا داد مملکت پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ کسی بھی ملک کی معاشی صورتحال بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ابھی جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں جو کشمیر ایشو ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے انٹرنیشنل فورم پر وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام، یہاں کی حکومت یا جو ادارے ہیں کشمیر پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کشمیریوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، اگرچہ یہاں اکانومی کرنچ ہے، ٹیررزم بھی ہے، اسی فسطائی حکومت کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے، اور انرجی کرائسس بھی ہیں، تاہم کشمیر جو ہے ترجیحات میں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا یاسین ملک کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، تو اس وقت پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے یا جو بھی لوگ ہیں انہوں نے جو ہے آواز اٹھائی ہے، دنیا تک آواز چلی گئی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ جو بھرپور یکجہتی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، اور یہ اس چیز کی گماز ہے کہ پاکستان اور کشمیری ایک قوم ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک قوم جو ہے انشاءاللہ عنقریب بنے گی اور ایک قوم رہے گی۔
حریت رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید لون صاحب. آپ سے یہ جانیں گے کہ او آئی سی کے رول سے آپ کتنا ایک متفق ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر او آئی سی صحیح طریقے سے صحیح معنوں سے کشمیر کے لیے آواز بلند کرے تو کیا یہ مسائل جو خاص کر کے وہاں پہ جو نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, دن دہاڑے انہیں مارا جا رہا ہے, ساتھ ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, آپ کو میں نے بتایا کہ جون کے مہینے میں 35 شہادتیں ہوئیں, تو کیا یہ کم نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں, بدقسمتی سے اس وقت دنیا میں جو ہے اخلاقیات کو کمی دیکھا جاتا ہے, معاشی مفادات دیکھے جاتے ہیں, اور اس میں ہمارے بہت سارے جو مسلم ممالک ہیں ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اور کشمیر کے اندر لوگ مر رہے ہیں, فلسطین میں بھی لوگ مر رہے ہیں, ہندوستان کے اندر بھی جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت سلوک روا رکھا گیا ہے, یہ سارا جو ہے بین الاقوامی برادری خاص کر او آئی سی کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ او آئی سی جو ہے, جو اسلامک کنٹریز جو ہے, امت مسلمہ جو ہے, انہیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. وہ مسلمانوں کے لیے وہاں آواز اٹھائیں, اگرچہ وہاں پر پچھلی دفعہ بھی بی جے پی کی ترجمان نے گستاخانہ کلمات, گستاخانہ آمیز بیانات دیے ہیں, جس سے ہماری دل آزاری ہوئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی, اور اسی طرح سے وہاں مسلمانوں کا قتل عام بھی ہے. تو لہٰذا امت مسلمہ کو اب جاگنا چاہیے, چونکہ ہندوستان کبھی کسی کا دوست نہیں بن سکتا. یہ ایک مکار ریاست ہے, یہ ایک فسطائی ریاست ہے, اس کے عزائم انتہائی خطرناک ہے, یہ مسلمانوں کی دشمن ہے, یہ پاکستان کی دشمن ہے, کشمیریوں کی دشمن ہے. تو لہٰذا اس کی جو ہے وہ بھرپور اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے, اس پہ ریسٹرکشنز لگنے چاہیے, اس پہ پابندیاں لگنی چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے, نہیں تو جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ایسے بھیانک امت مسلمہ کو جو ہے نا شدید خطرات لاحق ہیں, اور اس کے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اگر ہندوستان کو نہیں روکا گیا. عبدالحمید لون صاحب حریت رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے مفصل طریقے سے کشمیر ایشو پر گفتگو کی. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ساتھ ہی کاشف میر صاحب جو سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بھی کشمیر ایشو پر اور خاص کر کے کشمیر کے جو مسائل ہیں اے جے کے اسمبلی کے, اس حوالے سے بھی مفصل گفتگو کی اور بڑی اچھے طریقے سے ساری چیزیں آپ ناظرین کو بتائیں. یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, لیکن اس حوالے سے لازمی یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں, اور اگر ان کیس آپ کے ایریاز کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم سے ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز کشمیر ڈیبیٹ سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.